अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। नई हुकूमत बन चुकी है और नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। नई हुकूमत के नए वज़ीर ख़जाना वाज़े कर रहे हैं कि वो इकॉनमी में रिफॉर्म्स करेंगे, नए IMF प्रोग्राम में जाएंगे जो बड़ा होगा और तवील मुद्दत का होगा, और जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसकी भी शराइत पूरी कर ली गई हैं और पाकिस्तान को आखिरी किस्त मिलने की भी उम्मीद है। मगर ये कैसे होगा कि जो IMF प्रोग्राम हो वो आखिरी IMF प्रोग्राम हो, पाकिस्तान के मईशत में रिफॉर्म्स आएँ? क्या नए वज़ीर ख़जाना का प्लान है? हमारे साथ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना, इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर पूरी आवाम जानना चाहती है कि आपका क्या विज़न है, किस तरीके से आप इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, मईशत किस तरीके से आगे जाएगी। पाकिस्तान 23 IMF के प्रोग्राम्स में जा चुका है, 24वां कैसे मुख्तलिफ होगा और कैसे मुस्तकिल बुनियादों पर निकल सकते हैं, या IMF प्रोग्राम से निकल के एक और IMF प्रोग्राम में जा रहे होंगे, बूम बस साइकिल में ही फंसे रहेंगे। एक और IMF प्रोग्राम की बात की आपने, तवील भी और बड़ा भी, कैसे ये प्रोग्राम मुख्तलिफ होगा, कितने आप पॉजिटिव है कि चीजें बेहतर करेंगे? जी शाहज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 24 में हम फर्स्ट क्वार्टर में अब इस वक्त बैठे हैं, दिस इज़ मच बेटर दैन वे वी वर जो 23 का पहला क्वार्टर था। GDP बेहतर है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट स्टेबल है। सो ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है इस वक्त, हमने अब इसको परमानेंस की तरफ लाना है, क्योंकि यही जो स्टेबिलिटी है, जब इसमें परमानेंस आएगी तो फिर हम इसको इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो बुनियादी बात है वो जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता हूँ कि द व्हाट एंड द व्हाई हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमें क्या करना है, लेकिन नाउ वी वांट टू गेट इनटू एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके मैं 2-3 आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि देखिए, रेवेन्यू साइड पे जो लीकेजेस हैं हमने उनको जो है वो कम करना है, और उसमें ठीक है जो नैरो टैक्स बेस है उसको तो हमने बढ़ाना है, लेकिन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीकेजेस हैं उसको डिजिटाइजेशन करके उसमें ट्रांसपेरेंसी लाकर FBR में, और वो हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ये मैं आपको वो नहीं बता रहा कि हम करेंगे, हम सोच रहे हैं। दिस इज़ समथिंग विच वी आर ऑलरेडी इनिशिएटेड, और इंशाल्लाह हम आगे चल के कुछ दिनों और हफ्तों में इस पर फर्दर बात भी कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, हमने जो अखराजात हैं वो हमने उनको कम करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन एक बात की ही कि जो हम चाय का प्याली भी पी रहे हैं वो भी हम बोरोड मनी से पी रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शाहज़ेब साहब, ये इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट। अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करना है। जो PSDP है, PSDP में भी अब हमने जाना है इंशाल्लाह टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज दैट इज़ द वे हाउ वी इंशाल्लाह विल गेट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस मुल्क की अभी भी ज़रूरत है। उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छा उस पर काम किया हुआ है, और वो जो फार्मूला है हम उसको सक्सेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू फेडरेशन एंड इनटू अदर प्रोविंसेस एज वेल। तो ये तो वो चीज़ हो गई है जी जो हमारी डोमेस्टिक साइड पे है। अब हम ज़रा एक्सटर्नल साइड अगर देख लें तो उसमें मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जो वो पुराना हमारा सिलसिला कार था कि हम फ्रेंडली कंट्रीज से आके डिपॉजिट्स मांग लें, अब उनको फिर हम रोल ओवर्स मांगते रहें उसके ऊपर। अब ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली हमें अंदिया दे दिया है कि दे वांट टू हेल्प अस, but not through aid but through investments, and I think that is the right thing to do for the country, ताकि उसमें equity investments आएँ। they want board seats, और उसमें शाहज़ेब साहब ये जो SIFC का प्लेटफॉर्म है, I think it's going to play a very critical role. It is already playing a very critical role as we go forward. मुझे ये बताइएगा कि जब आप पहले एक्सटर्नल से शुरू कर लेते हैं, जब आपने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट्स की बात है, SIFC का प्लेटफॉर्म है, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। ज़ाहिर डिपॉजिट्स मिलने में हमें मुश्किलात का सामना है। इजिप्ट को पहले ये ममालिक दे रहे थे, मगर अब वहाँ पे भी कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट इजिप्ट के मॉडल के लिए भी हो रहा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे भी जो अरब ममालिक हैं, उसमें वो G2G होगी तो कितनी वायबल होगी, क्या वाकई इजिप्ट की इकॉनमी टर्न अराउंड हो पाएगी? उन्हें अभी हमने देखा कि एक और IMF प्रोग्राम के लिए एक दफ़ा फिर अपना इंटरेस्ट रेट 6% बढ़ाना पड़ा, करेंसी तकरीबन 30% गिरानी पड़ी। आपको लगता है ये SIFC का मॉडल एक सस्टेनेबल मॉडल है, या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगी उसी के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं?
نہیں دیکھیے جو SIFC کا ماڈل ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف فرام اے G to G پرسپیکٹیو ہی ہم نے دیکھنا ہے. ہم اس میں جو سنگل ونڈو کا کانسیپٹ ہے کہ جو انٹر منسٹریل کوارڈینیشن کا تعلق ہے اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اسی کے تھرو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کی جا سکتی ہے. دیکھیے جہاں تک فنڈ کا میں اس میں بڑا کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ شاہ صاحب بات کرتے ہیں کہ IMF پروگرام ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ایسے ہے کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے which is being assisted and funded by IMF. That's the way we have to look at it. Because دیکھیں جو وہ باتیں کرتے ہیں اس میں ہم کس چیز سے جو ہے انکاری ہو سکتے ہیں. ٹیکس ٹو GDP ہمیں بڑھانا ہے, بالکل بڑھانا ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے. ہمیں اپنا جو یہ سرکولر ڈیٹ ہے وہ خسارہ ہم نے کم کرنا ہے, بالکل کم کرنا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنی ہے. ہمیں صرف ان کا امبریلا چاہیے اور اس امبریلا میں ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بتدریج طریقے سے اس کو لے کر جا سکتے ہیں. آپ نے جو ابھی ایجپٹ کی بات کی ہے, دیکھیں ایجپٹ میں جو ایکسچینج ریٹ کا جو ایک سٹیپ چینج آیا ہے وہ سٹیپ چینج اس لیے آیا ہے کہ دے کیپٹ دیئر ایکسچینج ریٹ آرٹیفیشلی ڈاؤن فار اے ویری لانگ ٹائم. اینڈ آل اٹ ہیز ہیپنڈ کہ آفٹر دیٹ فنڈ پروگرام کہ وہ اپنی جو جس لیول پہ اس کو آنا چاہیے تھا جو 50 کے قریب ہے اس لیول پہ آ کے وہ سیٹل ہو گیا ہے. تو جب بھی آپ کوئی چیز آرٹیفیشلی اس کو نیچے رکھیں گے فار اے لانگ ٹائم it will obviously adjust towards the market. یہ دوست کہہ رہے ہیں آپ ظاہر جس طرح پاکستان میں ابھی چند ماہ پہلے 2 مارکیٹس کریٹ ہو گئی تھی, ایجپٹ پہ بھی اسی طریقے سے 2 مارکیٹس کریٹ ہو گئی تھی اور وہ اب جو آفیشیل ریٹ ہے اس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوا ہے. مگر آپ نے ایک اور بات کی, آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی جائیں گے, ڈپازٹس کا دور چلا گیا, رول اوورز کا دور چلا گیا, انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کریں گے, بانڈ مارکیٹ میں بھی جائیں گے. ظاہر آپ کا خود ایکسپیرینس ہے جب آپ HBL میں تھے, پاکستان نے جب فنڈ ریز کیا, بانڈ ریز کیا, وہ آپ نے خود نے باقاعدہ طور پر ہینڈل بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے. مگر ناؤ اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں لیکوڈیٹی ٹائٹ ہے, انٹرسٹ ریٹس ہائی ہیں اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز لو ہیں. ایسے سینیریو میں آسان ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ سے پیسے اٹھانا؟ جی دیکھیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ جب یہ ایکسٹینڈڈ پروگرام یہ اسپرنگ میٹنگز کے بعد اس کے جو کانٹورز ہیں اور خد و خال ہیں وہ ہمیں ذرا بہتر طریقے سے پتہ چلیں گے. لیکن انشاءاللہ وانس وی کنکلوڈ دی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تو کم از کم جو کمرشل بورونگ ہے جس میں کہتا ہوں جو بینکس کے ساتھ ہمارا فار ایگزامپل جو مڈل ایسٹرن بینکس تھے جنہوں نے اپنا پورا کاروبار اور اپنی ایپوٹائٹ بالکل ختم کر دی ہے, ان دا فرسٹ انسٹنس وی شوڈ بی ایبل ٹو اپروچ دیم اور ان سے ہم دوبارہ یہ جو فنڈنگ اور سپورٹ جو ہے وہ لے سکیں گے which will primarily to help us our trade business etc. اب جہاں تک آپ نے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کی بات کی ہے, دیکھیں اس میں آپ کی بات درست ہے, whether it's the euro market or whether it's the 144A market, وہ جب تک ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ جب یہ EFF ہو جائے گا اور ہماری یہ میکرو اسٹیبلٹی آگے چلے گی تو اس میں بھی بہتری آئے گی. لیکن ایک چیز میں شاہزیب صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں, ایک مارکیٹ جو ہم نے ابھی تک ٹیپ نہیں کی ہے اور وہ ہے چائنا. دیکھیے اس میں G to G ہماری ریلیشن شپس اچھی ہیں, انہوں نے ان کے بینکس جو ہیں ابھی تک وہ رول اوور کر رہے ہیں اور ہماری امداد بھی کر رہے ہیں. چائنیز گورنمنٹ از آلسو ہیلپنگ اس. تو وہاں جو پینڈا مارکیٹ ہے جو وہ وہاں کی بانڈ مارکیٹ ہے, اٹس سیکنڈ اور تھرڈ موسٹ لیکوڈ مارکیٹ ان دا ورلڈ. تو آئی تھنک ہمیں فرام منسٹری آف فائنینس اینڈ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں انوگرل پینڈا بانڈ کی طرف جانا چاہیے انشاءاللہ ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر. اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ہم اس پہ کام کریں گے اور وی شوڈ بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ ایکسیس دیٹ مارکیٹ ڈیورنگ نیکسٹ فسکل ایئر. مطلب اور کیونکہ انویسٹمنٹ کی بھی ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہ اس کی طرف بھی واپس آتے ہوئے جب انویسٹمنٹ کی بات آئی تھی تو CPEC کے میں یہ انویسٹمنٹ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ انویسٹمنٹ آئے گی, انیشیل انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوگی, پھر ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے, پھر پاکستان ایکسپورٹ لیڈ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان میں انڈسٹری بھی ریلوکیٹ ہوگی چائنا کی. وہ سب ہوا
ہوا نہیں. انیشیل انویسٹمنٹ ضرور ہوئی مگر اس کے آگے کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی مگر اس کے آگے بات بنی نہیں. ہم وہیں کھڑے ہیں. انفیکٹ اب تو مسائل یہ ہو گئے ہیں کہ جو چائنیز پروجیکٹس تھے ان کی جو ہمیں پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں اس میں ہمیں زر مبادلہ کے پریشرز آ رہے ہیں. وہ ماڈل ناکام ہو گیا یا وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں امید نظر آتی ہے سی پیک میں؟ تو دیکھیے شازیب، جو آپ نے یہ پوری ٹائم لائن بتائی ہے یہ بالکل ٹھیک آپ نے بتائی ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. دیر واز سی پیک فیز 1. فیز 1 واز آل اباؤٹ انفراسٹرکچر، اور اس کے بعد آنا تھا سی پیک فیز 2 وچ واز اباؤٹ مونیٹائزیشن آف دیٹ انفراسٹرکچر. مونیٹائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں انڈسٹری موو ہو، اور وہ انڈسٹری جو ہے وہ ایسی انڈسٹری موو ہو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو. اینڈ تھرو دوز فلوز وی ور سپوز ٹو دین پے دا انفراسٹرکچر جو ہم نے سی پیک فیز 1 میں کریٹ کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب وہ اس میں دوبارہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو ہم نے بڑی تیز رفتاری سے اس پہ کام کرنا ہے. کیونکہ شاہ زیب صاحب آپ نے تو خیر کچھ اور ملکوں کی بات کی. کوئی 1.5 سال پہلے آئی واز ان بنگلہ دیش. 97 اسپیشل اکنامک زونز ان آپریشن دیئر. 97. جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کا انجن ہم نے کیسے چلانا ہے، اس میں ہر چیز آئے گی. اس میں آئی ٹی بھی آئے گا، اس میں اوبیسلی ٹیکسٹائلز اور ان کی ویلیو ایڈیشن از اے ویری امپورٹنٹ رول. بٹ یہ جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے اب یہ سی پیک فیز 2 میں اور اس میں پرائم منسٹر کا بھی بہت اس پہ کلیئر ویژن ہے کہ اس کو ہم نے جو فاسٹ ٹریک کرنا ہے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. آپ نے کیونکہ ٹیکسٹائل کی آپ نے بات کی، آپ ہی کے الفاظ ہیں جو آپ نے ایک سپیچ میں کہے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے جو کہ لازمی ہے پاکستان کے لیے، مگر وہ کنسسٹنسی آف پالیسی کے لیے ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. ہمیں چارٹر آف بزنس کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے انڈیا کی مثال دی تھی کہ انڈیا میں بامبے دہلی کے پاس نہیں جاتا ہے جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے، بلکہ دہلی بامبے کے پاس جاتا ہے کیونکہ انہیں بزنس کو اپروچ کرنا پڑتا ہے فیڈریشن کو کہ جی آگے ہم بڑھیں گے تو کس طریقے سے بڑھا جائے. مگر پاکستان میں الٹ ہے. ظاہر ہے بہت تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی بزنسز جو ہیں وہ ہمیشہ فیڈریشن کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سبسڈیز کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رینٹ سیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ اس بات میں آپ کی کلیئرٹی ہے تو بڑھنا کیسے آگے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر؟ اگر ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بھی دیکھیں، ان شروع کے جو ابھی تک کے ہمارے 8 ماہ گزرے ہیں اس میں رینج باؤنڈ ہے، -1% ہمیں نظر آئی ہے. تو کس طرح آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے یہ جو ایکسپورٹ کی ایکویژن ہے اس میں جیسے آپ نے کہا ٹیکسٹائلز نے بائی دا وے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ دا اسٹف دیٹ ہیز گون انٹو ویلیو ایڈیشن اس میں ہماری مارکیٹس بڑی اچھی طرح کیپچر کی ہیں. لیکن وہ رینج باؤنڈ ہے. اور وہ رینج باؤنڈ کیوں ہے شاہ زیب؟ وہ رینج باؤنڈ ہے بیکاز آف دا ڈپینڈنس آن دا انرجی ایکویژن. جب تک، اور یہ لنکڈ ہے، جب تک ہم کمپیٹیٹیو انرجی کی طرف نہ جائیں اور جو انرجی کا جو ایشوز ہیں ویدر سرکولر ڈیٹ، جہاں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، ڈسکوز کی نجکاری ہے، یہ جب تک یہ چیزیں نہیں فکس ہوں گی ہماری جو انڈسٹری ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل کو وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہیں ملے گی. اینڈ دیئرفور آئی ڈو تھنک ناٹ وتھ اسٹینڈنگ جتنی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اور بے انتہا کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے، لیکن اس انرجی ایکویژن کو ہمیں فکس کرنا پڑے گا آن اے اسٹرکچرل بیسس. جو آئی ٹی ہے آئی تھنک اس میں امیجیٹ فلپ ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اس سال انشاءاللہ 1.5-2 بلین سے تقریباً $3.5 بلین کی ایکسپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اینڈ دین فرام دیر آنورڈز، انفیکٹ کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بھی کال اسی پہ کی تھی آن ٹیکنالوجی. اس میں شازہ جو ہیں جو اس کو منسٹری کو لیڈ کر رہی ہیں، شی واز دیئر، اور اس میں بڑا کلیئر ایمبیشنز ریز کیے گئے ہیں اور گول سیٹ کیے گئے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ 4-5 سال میں اس کو کیسے لے کے جانا ہے. دیٹس دا امیجیٹ فلپ. میڈیم ٹرم میں جو ساری بات ہو رہی ہے اراؤنڈ ایگریکلچر اینڈ مائننگ، آئی تھنک انشاءاللہ دیٹ ان دا میڈیم ٹرم از گوئنگ ٹو give us big dividends. آپ اسی سال دیکھ لیں نا، اس فسکل ایئر میں دیکھیے کہ آپ کی رائس کی جو کراپ ہے وہ بہتر ہوئی اور $2 بلین آپ نے رائس ایکسپورٹ سے کما لیے. تو جسٹ امیجن اف وی جسٹ گیٹ آر ایگریکلچر ایکویژن رائٹ. اب یہ ویٹ ہے، ویٹ اگر آپ 36 من پر ایکڑ سے آپ 40 میں لے جائیں تو آپ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. 40 سے اب آپ اوپر ایوریج لے جائیں تو یو ول اسٹارٹ ایکسپورٹنگ. تو آئی ڈو تھنک کہ بٹوین آئی ٹی
getting our agriculture equation right and textiles, ہمیں یہ اس میں fill up آئے گا, and other sectors inshallah over the medium term will give us good dividends on getting the foreign exchange into the country. اور صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جب گروتھ کا لفظ آئے تو ممالک خوش ہوتے ہیں, عوام خوش ہوتے ہیں کہ جی گروتھ آئے گی. پاکستان کی اکانومی میں ہوا یہ 2017 تک ایک سٹیبلٹی تھی, اس کے بعد آخری سال میں گروتھ تو بہت زیادہ آ گئی, 5% بلکہ 6% بھی کراس کر گئی, مگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا کہ سائیکل ہی بسٹ ہو گیا. پھر ہمیں نظر آیا چوتھا سال پچھلی حکومت کا, اس میں انہوں نے اگین اکانومی ہیٹ اپ کی, گروتھ کی طرف گئے اور پھر بسٹ ہو گیا اور $17 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا کر دیا. اس وقت گروتھ کے نام سے ڈر لگنے لگا ہے پاکستان میں کہ جی ایک دفعہ پھر اسی سائیکل میں تو ہم نہیں چلے جائیں گے. ابھی ضرور ہے کہ ایکسپورٹ $2.5 ارب کی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ $1.7 ارب کا ہے, امپورٹ $4.5 ارب کی آئی ہیں فروری میں, ریمیٹنسز $2.2 ارب کی ہے. تو یہ ہے کہ $500 ملین کے کا اگر ان میں ڈفرینس آ رہا ہے, ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس نہیں تو ہلکے پھلکے ڈیفیسٹ میں کھڑے ہوں گے, مگر کم از کم بس نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ جو گروتھ کی طرف پھر ہم نہیں جا سکتے ہیں نیئر ٹرم میں, یا ہے کوئی ایسے ایونیوز جس کی وجہ سے ہمارے اتنے ریزروز بلڈ اپ ہو جائیں, اتنا ہمیں فورن ایکسچینج ارننگز ہو رہی ہوں کہ ہم گروتھ کی طرف جا سکیں؟ تو دیکھیے جیسے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ Q1-24 از اے گڈ اسٹوری, رائٹ, کہ 2.3% ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا نمبر آیا ہے. اٹس اگین لیڈ بائی ایگریکلچر, تقریباً جو 5-5.5% ہے. ایل ایس ایم از آلسو پازیٹیو, سروس از آلسو پازیٹیو. سو یہ اچھی چیز ہے. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ یہ 2.5% سے 6-7% آپ لے جا سکتے ہیں اور کس مدت میں آپ لے جا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن, اور آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب دے دیا کہ ایز لانگ ایز آر گروتھ ریمینز ڈپینڈنٹ آن امپورٹس, اور تو وہ جب تک ہم یہ امپورٹ لیڈ گروتھ کو ماڈل کو ہم نہیں چینج کریں گے ٹورڈز ایکسپورٹ لیڈ, which I think in the next fiscal year inshallah we will start making that transition. تو اسی بیسس پہ یہ we will start moving in the 4-5% range in the next sort of couple of years. لیکن یہ دیکھیے یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے کہ آپ میکرو اسٹیبلٹی سے ایک سوئچ دبائیں اور امیڈیٹ اس کی گروتھ آ جائے, کیونکہ آپ وہ دیکھ چکے ہیں, رائٹ. آئی مین ایک پرو گروتھ کی ہم نے بات کی, اور اکٹوبر وی رین آؤٹ آف ڈالرز, وی دین اگین ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دا فنڈ اینڈ نیگوشیٹ اے ویری ٹف پروگرام. تو اس یہ جو آپ نے بوم بسٹ کی بات کی ہے, اس میں ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, بٹ سسٹینیبل گروتھ. اور وہ سسٹینیبل گروتھ یہ سوئچنگ آن اینڈ آف سے نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا میکرو اسٹیبلٹی اس وقت ہے الحمدللہ ملک میں, اس کو ہم نے پرماننس کی طرف لے کر جانا ہے ود ایکسٹینڈیڈ پروگرام, اینڈ دین انشاءاللہ وی موو ٹورڈز گروتھ. اچھا, مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس پر صاحب ایسا لگتا ہے جیسے ہم شاید اسٹیبلٹی کے ہی فیز میں رہ سکتے ہیں, گروتھ کی طرف جا نہیں سکتے. کوئی ایونیوز ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں, نہ ٹیکسٹائل کی طرف نظر آ رہے ہیں. آئی ٹی میں آپ کہہ ضرور رہے ہیں, مگر پچھلے 10 سال میں ہم نے بار بار سنا کہ آئی ٹی پاکستان کو آگے ڈرائیو کرے گا. دیگر ممالک کو کر دیا اس نے, ہمیں نہیں کیا. انڈیا میں ایک اچھی مثال موجود ہے. ٹیکسٹائل بھی بنگلہ دیش اچھا پرفارم کر رہا ہے, جنوری میں انہوں نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہیں. ہماری جنوری میں پھر کوئی بہت اچھی ایکسپورٹس کے نمبرز ہمیں نہیں نظر آئے ہیں. نارمل ہم اپنے جو آپ رینج باؤنڈ کا ٹرم یوز کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ہوگا کیسے, کیا ایسا ایونیو ہے جو ہمیں گروتھ کی ایکسپیکٹیشن دے سکتا ہے اسٹیبلٹی سے ہٹ کے؟ دیکھیے شاہ صاحب میں صرف یہ کہوں گا کہ صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور آئی ٹی سرٹنلی وہ شعبہ ہے جس میں ہمیں ہسٹری میں نہیں جانا چاہیے, بیکاز واٹ یو ہیو سین ان دا لاسٹ 2 years there has actually been a step change, right? And I genuinely believe کہ یہ اسٹیپ چینج جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے جو فری لانسرز ہے, سیکنڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ, اور ہم نے ان کو جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے اور اس میں ان کو جو مراد دی گئی ہیں اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کو کتنا کہا گیا ہے کہ کتنا وہ ریٹین کر سکتے ہیں تھرو دیئر پروسیڈز. آئی ڈو تھنک کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ فلپ آف گروتھ. اسی طرح دیکھیں ایگریکلچر پہ this in the short term we can sort of turn things around. اور دیکھیں جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں نا تو شاہ صاحب اس میں ہم تھوڑا سا اس کی ویلیو چین اور سپلائی چین کو ذرا بھول جاتے ہیں. یہ جب ایگریکلچر میں فل اپ آتا ہے تو جو آپ کے 2 ویلرز بکتے ہیں, جو ٹریکٹرز بکتے ہیں, اس میں جو ساری رورل اکانومی جو پورا اس کا امپیکٹ دیتی ہے ایون آن ٹو دا ایس ایم ایز,
I personally think کہ یہ ایسے سیکٹرز ہیں in addition to the foreign direct investment, اگر ان میں سے میرا اپنا اندازہ ہے 2-3 بھی پروجیکٹس ہمارے ایسے آ جائیں جس میں ہمارے پاس سپیس مل جائے تو ہم اس کو گروتھ کی طرف لے جا سکتے ہیں. ہم نے پریویٹائزیشن کی بات نہیں کی. دیکھیں پریویٹائزیشن بھی ایک ایسی چیز ہے, وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, تاکہ اگر ایس او ای ایجنڈا جو ہے اور جتنا اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جتنا اس میں لاسز ہو رہے ہیں, if we divert them into productive measures اور اس میں enabling environment کی طرف لے کر آئیں تو یہ وہ جو میکرو اسٹیبلٹی کا جو میں فیز کی بات کر رہا ہوں اس کو کمپریس کیا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ پی آئی اے کی جو پریویٹائزیشن ہے, ولیم خان صاحب اس کا چارج انہوں نے سنبھالا ہے, بٹ آئی ڈو تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ دیٹ ول بی اے ون بگ سکسیس جو ہمیں پھر will put us in good state to actually do and take other measures. اچھا, پھر جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی بہت زیادہ لاس میکنگ ہیں, ان میں پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے یا پروونسز کو دینے کی طرف جائیں گے؟ نہیں جی, the idea is to take them into the private sector. انہیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے پہلے بھی میں آپ کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا کہ آپ کی بڑی کلیئرٹی ہے اور آپ نے بھی پروگرام میں بھی کہا کہ جی جو پی ایس ڈی پی ہے اس کو بھی ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف لے کے جانا ہے. آپ نے سندھ کی بھی مثال دی. خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے دوسرے پروجیکٹس ہیں جو آپ پروونسز کو منتقل کرنے جا رہے ہیں جس میں بی آئی ایس پی بھی شامل ہے. جی اس پہ ایکچولی میں شاہزیب اس وقت تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارا اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, تو اس پہ میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اچھا, مجھے ساتھ میں بتائے گا کہ آپ نے ایک اور بات کی اور وہ تھا کہ ریل اسٹیٹ پر بھی, پراپرٹی پر بھی, ہول سیل پر بھی اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اب ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے دعوے حکومتوں نے کیے مگر سیاسی حکومتیں سیاسی پریشر میں آ جاتی ہیں. آپ خود سیاستدان نہیں ہیں مگر ایک سیاسی حکومت کا حصہ ہیں. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو آپ کا, میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے بھی آپ نے انٹرویوز اور تقاریر میں یہ ساری باتیں کر چکے کہ اس پر آپ امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے جب آپ نے یہ پورٹ فولیو لیا ہے؟ دیکھیے میں تو صرف شاہزیب یہ بات کہوں گا کہ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکس ہو سکتا ہے بہت اور گنجائش ہو, لیکن کہاں تک اس کو لے کر جائیں گے. اب بات آ گئی ہے سسٹینیبلٹی کی, رائٹ, اور یہ سارے فیکٹس جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ انڈسٹری کی کنٹریبیوشن جی ڈی پی کو کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے, ہول سیل سیکٹرز کی کیا جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے اور دوسری سائڈ پہ ٹیکس کی کیا ہے, جو سروسز ہیں, اور یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں. تو اگر ہم جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں ان پہ اور ہم ٹیکس کا برڈن لگاتے جائیں گے تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم شاہزی وہ آپشن ہی نہیں ہے, وہ آپشن ہی نہیں رہے گی. سو دا وے آئی لک ایٹ اٹ, آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ دیٹ وی ہیو ٹو start working on expanding the tax base. اور دیکھیے اس میں بھی اگین جیسے میں میکرو اسٹیبلٹی ٹو گروتھ کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی کوئی آٹومیٹک سوئچ تو نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے اس کو ساری چیزوں کو فیز ان کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے, لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور دیٹ از مائی کنوکشن کہ وی ہیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. Obviously this will be done in conjunction with the cabinet and the parliament, لیکن this is the need of the hour شاہزیب, that's all I can say. ذرا بہت سارے اکانومسٹ بھی یہ بات لکھ رہے ہیں اور جب آپ بھی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ میں صحیح ڈرائیو کر رہا ہوں کہ آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 23 پروگرام کر لیے, 24ویں میں ہم جا رہے ہیں, مگر ایسا ہے نہیں کہ ہم 24ویں کے بعد 25ویں کا سوچ رہے ہوں. پاکستانی اکانومی نے اپنی لائف لائن تقریباً جی لی ہیں, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو شاید 24ویں کے بعد 25ویں تک بہت مشکلات آ جائیں گی اور پاکستان کہیں ڈیفالٹ ہی نہ کر جائے, اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ناؤ از دا ٹائم. ہاں دیکھیے شاہزیب میں دوبارہ اس پہ میں واپس آؤں گا کہ یہ 24واں جو پروگرام ہے وٹ ایور, اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے ایز دا پاکستان پروگرام. اور یہ میں صرف نارمن کلیچر کی بات نہیں کر رہا, آئی جینوئنلی بلیو کہ انلیس وی ٹیک اونرشپ, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے پہلی دفعہ اپنی پرانی ایڈمنسٹریشن میں لی, ہی از ویری کلیئر ان ٹرمز آف ہز ویژن اینڈ تھاٹ پروسیس. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ 24واں آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروگرام ہے جس میں ہم آئی ایم ایف سے اسسٹنس مانگیں گے تاکہ جتنا ہمارا یہ ریفارم ایجنڈا ہے اس کو ہم جتنی تیزی سے لے جا سکیں اس کو لے کر جائیں, تاکہ وی موو فرام دیٹ اسٹیبلٹی انٹو گروتھ اینڈ وی گیٹ انٹو
a self-sustainable mode. اور صاحب ایک بریک میں پروگرام میں شامل کروں گا. کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم نے آپ سے ابھی پوچھنے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا ویژن شیئر کر رہے ہیں کس طریقے سے معیشت کو آگے بڑھائیں گے. اورنگزیب صاحب, ایک اور ٹرم آپ کا, اور وہ تھا وار آن کیش. تقریباً 8,500 ارب روپے کا کیش ان سرکولیشن ہے, اور آپ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کو اس وقت وار آن کیش کرنی چاہیے اگر پاکستان کو ایک سسٹینیبل اکانومی بننا ہے. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس اختیار ہے. دیکھیں, اس میں سب سے بڑی چیز تو شاہ زیب یہی ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بڑھانی ہے, اور ڈاکومنٹیشن میں جو FBR کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو اینڈ ٹو اینڈ ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 3 آپ کو فوائد ہوں گے, رائٹ. ایک تو یہ جو ہے مصلوحات تو بڑھیں گی انشاءاللہ, کہ تاکہ جو لیکیجز ہیں ان کو روکا جائے, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی, اس میں ڈاکومنٹیشن بڑھے گی. اینڈ لاسٹلی وچ وی ایٹ ٹائمز مس, کہ کلائنٹ ایکسپیرینس بہتر ہوگا, رائٹ. بیکاز آج کل کئی چیزوں کا وہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم کیسے کم کریں گے؟ وہ ہم ایسے کم کریں گے بائی ریڈیوسنگ دا ہیومن انٹرونشن. تو یہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, میں اس پہ بڑا یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی ہم دس ول بی ون امپورٹنٹ انیبلر ٹورڈز موونگ ٹورڈز ڈاکومنٹیشن. دوسری چیز شاہ زیب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی. ون از دا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ آف اٹ, دا ادر از دا اسٹرکچرل ایسپیکٹ آف اٹ. اس کی میں آپ کو ایگزامپل جو ہے وہ فارن ایکسچینج کے سلسلے میں دیتا ہوں, رائٹ. پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں بڑے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈالر ہے 300 کا ہو جائے گا, 325 کا ہو جائے گا, خدا نخواستہ 350 کا ہو جائے گا. پھر وہ جو 1.5% کا ڈفرینشیل تھا اس کا آفیشیل ریٹ اس کو فالو کرے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا تو اس کی وجہ سے بہت ہیلپ ہوئی ان اسٹیبلائزنگ. لیکن وہاں پھر میں اسٹیٹ بینک کو آئی ووڈ کمینڈ دیم کہ انہوں نے جو اسٹرکچرل اسٹیپ لیا, وہ اسٹرکچرل اسٹیپ کیا تھا کہ جو ایکسچینج کمپنیز کے رولز انہوں نے چینج کیے. انہوں نے جو بینکس تھے جن کی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا کہ آپ اور بوتھ بنائیں بینکوں میں, اور جن بینکوں کی ایکسچینج کمپنیز نہیں تھیں انہوں نے کہا آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا وجہ یہ ہوگی کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ کے ساتھ دیز آر دا اسٹرکچرل چینجز, کہ یہ جتنا یہ ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں آئے گا اتنی اس میں جو ابیوز ہو رہی تھی وہ ابیوز کا ایلیمنٹ کم ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ ہمیں دونوں چیزیں جو ہیں شاہ زیب یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ لے کر چلنی پڑیں گی. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب کی نہ صرف کنوکشن ہے, ہر روز جو ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہے, ہم یو ول سی that the actions will speak louder than the words انشاءاللہ. اور آپ ایک جو تنقید ہوتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے سائیکل میں پھنس گیا ہے جس میں کرنسی گرتی ہے اور انفلیشن آتی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں, وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کو کہتا ہے, انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان اس سال جو ریونیو کمائے گی پاکستان کی گورنمنٹ, اس کا 80% صرف اور صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جائے گا. جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں وہ اپنے ڈپازٹس کا تقریباً 90% گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں, ان کے پروفٹس میں 86% کا اضافہ ہوا ہے. کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. جب ماضی میں یہ تنقید ہوتی تھی تو آپ جب بینک کے پریزیڈنٹ تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں فائنانس منسٹری کو کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, فسکل ڈسپلن لے کر آئیں گے تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گا, کراؤڈنگ آؤٹ بھی نہیں ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پیسہ ملے گا. بٹ ناؤ یو آر ایٹ دس سائڈ آف دی ایکویشن جس پہ آپ تنقید کر رہے تھے, کیسے لے کے آئیں گے وہ فسکل ڈسپلن کے سارا مسئلہ حل ہو؟ نہیں تو میں تو جو وہاں کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی یہی بات میں نے آپ سے یہاں کہی ہے. آئی ایم ویری کلیئر کہ دس از دا وے فارورڈ, کہ وی ہیو ٹو گیٹ آر ہاؤس ان آرڈر. جس طرح ایک گھر کا خرچہ انسسٹینیبل نہیں ہو سکتا, جتنے ریونیو ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں, تو آر ریونیوز ہیو ٹو گو اپ, آر ایکسپینڈیچرز ہیو ٹو کم ڈاؤن. اس کی وجہ سے ہماری بورنگ کم ہوگی. And I'm hoping کہ انشاءاللہ during the course of this year we will also see کہ کوئی جو ریٹ رجیم ہے اس میں کمی آئے گی. both FX and the policy rate are very much in state banks domain. لیکن جو میں ایک اوور آل گلوبل چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کموڈٹی ریٹس میں کمی آ رہی ہے. over a period of time we will see
the interest rates outside Pakistan also start coming down. ایک بیس ریٹ کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو I do think کہ یہ جو ہے during the course of this year inshallah we will see the rates coming down, but that does not take us away from the core issue, which is the fiscal discipline that the country has to start showing. صاحب آگے مجھے بتائیے گا کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ اتنی بہتر ہے کہ ہمیں کوئی جب آپ ایک طویل اور بڑے پروگرام کے لیے جا رہے ہوں گے تو بہت ٹف کنڈیشنز کے ساتھ نہیں جا رہے ہوں گے، اور جو اتنی ٹف ہو کہ جس کا بہت امیجیٹ امپیکٹ آئے. ظاہر ریفارمز تو ہم نے کرنی ہے. جی آئی تھنک کہ اس کے میں دو پہلو کہوں گا کہ ابھی جو اگلے کچھ دنوں میں ہماری بات ہوگی وہ تو ہوگی ان ٹرمز آف کمپلیٹنگ دا سیکنڈ اینڈ دا فائنل ریویو انڈر دا 9-month SBA. اور وہ الحمدللہ آئی گیو کریڈٹ ٹو آل مائی پریڈیسیسرز اور اس سے پہلے ایکچولی شہباز صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو کہ جنہوں نے ایکچولی ہمیں ہی پٹ اس آن دس ٹریک دیٹ لیڈ ٹو دس اسٹیبلٹی. تو ہمارا تو یہ ہے کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں. جو $1.1 بلین کا جو فائنل آنا ہے وہ اپریل میں آ جائے، اور انشاءاللہ پھر ہم سپرنگ میٹنگز میں جو اس کے خد و خال ہیں اور کانٹورز ہیں اس پہ بیٹھیں گے. اور اگر ہم نے کریڈیبلٹی، اور نہ صرف کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہ زیب، ہمیں لے کر جانا پڑے گا بڑے امپلیمنٹیبل اینڈ ایکشنیبل پلان کہ جی ہم اس کو ان چیزوں پہ آلریڈی ہم چیزیں کام شروع کر چکے ہیں. not because you are asking for it. میں بار بار اس پہ آ رہا ہوں. It's because it's in the best interest of Pakistan. یہ ہم نے ان کو باور کرانا ہے، اور یہ اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اس ٹریک پہ چل چکے ہیں. تو جو ایک ایشو آتا ہے کہ ہمیشہ فرنٹ لوڈنگ کی بات ہوتی ہے، اور فرنٹ لوڈنگ کی بات ہی اس لیے ہوتی ہے کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو اگر ہم ایک صدقے دل کے ساتھ جائیں اور کہیں کہ ہم کر رہے ہیں بیکاز یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، تو میرا انشاءاللہ یہ آنے دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں انشاءاللہ اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے. بٹ شاہ زیب وی ول ڈو آر لیول بیسٹ کہ ہم اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کر چلیں جو سسٹینیبل ہو پاکستان کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن آپ کو ملی کہ وہ اس میں آپ کو کم از کم ایک بہتری نظر آ رہی ہے کہ اس 9 مہینے کے جو ہم پروگرام میں ہیں اس میں کم از کم کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آوے کاوا بگڑا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے تو دیکھیں بات شروع ہی وہاں سے کی تھی کہ وی آر ان اے گڈ پلیس vis-a-vis macro stability. We are in a good place around this review. میں اس میں بہت زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جتنی مجھے ابھی تک بریفنگز دی گئی ہیں انشاءاللہ وی ول شو ٹو دا فنڈ کہ جتنے بینچ مارکس تھے، کوانٹیٹیو تھے اور چیزیں تھیں دیٹ وی ہیو میٹ دیم. اینڈ دس آل ول گو ٹورڈز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. تو میں تو اس وقت جو ہے اس پہ ہم نے اب بلڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کو مجھے یہ صورتحال جو ہے بتدریج بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. صاحب آخری سوال، ظاہر ہے آپ فائنانس منسٹر بنے، آپ کا جو اپنا کریئر ہے وہ تو ظاہر ایک شاندار کریئر ہے ہی، مگر فائنانس منسٹری آپ کا نام آنا آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ آپ کے بڑے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے، چھوٹے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے، اداروں سے اچھے تعلقات تھے، کیسے ہوا یہ سب؟ دیکھیں میری پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم گریٹلی ہمبلڈ. اٹس اے ہیوج پریویلیج ٹو بی آسکڈ اینڈ ٹو بی ان دس پوزیشن. اور میں اس کو شاہ زیب بالکل ایز نیشنل سروس دیکھ کر آیا ہوں. جس طرح جو سلیکشن پروسیس تھا وہ اب اس کی اب تفصیل میں جانا، آئی ایم شیور دیر ور اے لاٹ آف کیپیبل مین اینڈ ویمن who must have been considered, but when I was asked I said yes, because I personally thought جو آپ نے بات کہی ہے کہ باہر سے بیٹھ کر باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، پالیسی پرسکرپشنز دینا بہت آسان ہے، یہ بتا دینا یہ کر دیں وہ کر دیں. تو I also saw this as an opportunity کہ آپ اس کو ذرا کر کے دکھائیں. تو آئی ہوپ کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس جو مشن پہ میں آیا ہوں اور ساری قوم کی مدد سے اور دعاؤں سے ہم اس کو آگے بہتری کی طرف لے کر جائیں. صاحب اس کے لیے ایک آخری جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے، یہ آخری سوال ہے،
وہ یہ دیکھا ہے کہ یا تو گورنمنٹ بہت پاپولسٹ ہو جاتی ہے جب جیسے الیکشن قریب آئے یا پولیٹیکل پریشر بلڈ ہو، یا پھر کبھی کبھار تو خود فائنانس منسٹر صاحب بڑے پاپولسٹ ہو جاتے تھے. تو یہ جو پاپولسٹ پریشر آئیں گے اس کے کا شکار تو نہیں ہوں گے آپ؟ ریفارمز کی طرف جو آپ نے سوچا ہوا ہے اسی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں تو ابھی کچھ ٹائم سے آپ کو اسی سلسلے میں کام بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے جو ابھی میرا دوسرا دن ہے منسٹری میں، تو ہم رکے نہیں ہیں. وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ دیٹ پروسیس. تو یہ جو ہے یہ تو ایک نیشنل سروس کے لیے آئے ہیں، ناٹ ٹو، اور اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ یہ پاپولزم کی تو بعد میں بات آئے گی، اس سے زیادہ پہلے کرٹیسزم آئے گا. تو آئی تھنک کہ یہ تو اس کو اسی عزم کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوگا، in addition obviously with the help of the cabinet and the parliament انشاءاللہ. بہت شکریہ. وزیر خزانہ کی گفتگو آپ نے سنی. ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. آنے والے دنوں میں سینٹ میں الیکشن ہونے ہیں، مگر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک عدالتوں میں ہے. سنی اتحاد کونسل کی نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے عدالتوں میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل اور سیاسی جماعتوں کے وکلاء کے دلائل کے بعد سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. جبکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے معاملے پر بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عام سماعت ہوئی ہے. عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے کے عدالتی احکامات کے خلاف سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور کمشنر اسلام آباد نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، اور آج چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے ان اپیلوں پر سماعت کی. سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ اڈیالہ جیل صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیار سے تجاوز کیا ہے. اڈیالہ جیل پنڈی میں ہے تو درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ کو سننی چاہیے. اس پر عدالت نے سوال کیا کہ ایسی بات ہے تو پھر اڈیالہ جیل میں اسلام آباد کے قیدیوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ یہ بات مان لی جائے تو اسلام آباد کی عدالت اسلام آباد کے قیدیوں کو ضمانت بھی نہیں دے سکتی. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جو پنجاب کا قیدی ہے اس سے متعلق آپ کی بات درست ہے، لیکن عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت کے آرڈر سے جیل بھیجا گیا. اسلام آباد کے کیسز میں قیدیوں کی حد تک اس عدالت کو آرڈر پاس کرنے کا مکمل اختیار ہے. اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر تو سزا سنانے کے بعد اسلام آباد کی عدالت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے اور سزا کے خلاف اپیلیں اس عدالت میں ہیں. اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام آباد کی عدالت کا اختیار بالکل ہی نہیں ہے. اس دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان پر تو 180 کیسز ہیں، روزانہ بھی ایک وکیل ملاقات کرے تو 180 دن بعد باری آئے گی. سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، آپ اسے دیکھ کر استعمال کریں. آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ ایک مقدمے والے کو ہفتے میں ایک ملاقات کا کہنا سمجھ آتا ہے، جس پر 180 مقدمات ہیں اس کو ہفتے میں ایک ملاقات کا کہنا تو مناسب نہیں ہے. 180 مقدمات والے کے آخری مقدمے کی باری بھی 3 سال بعد آئے گی. اس کے بعد عدالت نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. ہم آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی تو بیرسٹر گوہر خان سمیت عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو جیل کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملاقاتوں پر پابندی نہ ہٹائی گئی تو اڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کریں گے. آج پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.